मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक 92 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग थे। कई साल से अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट थे। ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा इस बुजुर्ग शख्स ने या तो अपने घर के अंदर या फिर जेलों में कैद होकर गुजारा। क्यों? क्योंकि इनका नज़रिया, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि कश्मीर को इंडिया की फ़ौज के कब्ज़े से पाक होना चाहिए। 2 रोज़ कबल क्या हुआ कि रात के तकरीबन 1 बजे इस 92 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है और तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इनके घर वाले फजर के वक्त तदफीन का सोच रहे होते थे तो उससे थोड़ा सा पहले सैकड़ों की तादाद में कई सौ इंडिया की फ़ौज और पुलिस जो है कश्मीर की, ये इस बुजुर्ग शख्स के घर में घुस के आते हैं। इनके जिस्म को ज़बरदस्ती घर वालों से छीनते हैं, खामोशी के साथ कहीं जाकर गुस्ल देकर इनको आधी रात के अंदर अंदर दफन कर देते हैं, रात के अंधेरे में। इंतकाल करने वाली इस शख्सियत का नाम था सैयद अली गिलानी। हमारे यूट्यूब के पेज पर हिलाल ट्यूब ने सवाल पूछा हुआ है कि हु इज़ सैयद अली गिलानी। तो कश्मीर की आज़ादी के लिए असल में 2 मूवमेंट्स चल रही हैं, 2 तरह की। एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, दूसरी मिलिटेंट मूवमेंट है। पॉलिटिकल मूवमेंट का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हुर्रियत का मतलब होता है फ्रीडम। इसके 3 अहम लीडर हैं, मीर वाइज उमर फारूक, दूसरे यासीन मलिक और तीसरे सैयद अली शाह गिलानी। ये तीनों लीडर साल का अक्सर हिस्सा या तो जेल में होते हैं या फिर घर में हाउस अरेस्ट होते हैं। पिछले कई डेकेड्स से यही सिलसिला चलता आ रहा है, या ये घर में हाउस अरेस्ट होते हैं या फिर ये जेल में होते हैं। बाकी की पूरी दुनिया से इनको कट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। इन तीनों लीडरों में से, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 3 लीडरों में से एक थे सैयद अली गिलानी। और सैयद अली गिलानी की कश्मीर में यानी उनकी मकबूलियत का आलम ये था कि अगर वो एक कॉल दे देते थे स्ट्राइक की तो पूरा कश्मीर वॉलंटरली बंद हो जाता था, मानो कि जैसे सन्नाटा छा गया हो, पत्ता नहीं हिलता था अगर वो एक कॉल दे देते तो। ये थे सैयद अली गिलानी। और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये यासीन मलिक की तस्वीर है। इनका चेहरा टॉर्चर और तशद्दुद की वजह से आप देख सकते हैं कि फिर गया है। इनका चेहरा टॉर्चर की वजह से फिरा है। नेचुरली ये ऐसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने ज़िंदगी में इतना टॉर्चर बर्दाश्त किया है इंडियन फ़ौज का कि इनका चेहरा ही फिर गया है। इनके जिस्म पर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इंडियन फ़ौज के टॉर्चर के निशान ना हो। सैयद अली गिलानी को रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती दफनाने के पीछे लॉजिक ये दी जा रही है कि नमाज जनाजा में पूरा कश्मीर उमड़ आना था और फिर इन लाखों कश्मीरियों को संभालना इंडिया के अंदर मौजूद 8 लाख की फ़ौज की बस की बात नहीं थी। कश्मीर के अंदर इस कदर फ़ौज डिप्लॉयड है, इतनी ज़्यादा फ़ौज डिप्लॉयड है। छोटा सा कश्मीर है, उसकी आबादी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें 8 लाख की फ़ौज, इतनी फ़ौज डिप्लॉयड है कि हर 8 से 10 कश्मीरियों पर एक फ़ौजी तैनात है। इतनी फ़ौज है वहाँ पर, 8 से 10 कश्मीरियों पर एक फ़ौजी है। लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी जारी है, मिलिटेंट स्ट्रगल भी उरूज पर पहुँची हुई है। और खौफ का आलम यह है, डर इस कदर है हिंदुत्व ब्रिगेड को कि 92 साल के बुजुर्ग की मैयत से भी खौफ आ रहा है कि कहीं ये मैयत ही ना इनकलाब बपा कर दे नया। अच्छा, वहाँ पर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, अमेरिका के जाने के बाद जिस तरह अमेरिका पिटा है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा डर वहाँ पर छा गया है। हमारे फेसबुक के पेज पर भी मैं आलम साहिबा ने कश्मीर और अफ़गान तालिबान से जुड़ा हुआ सवाल किया है। तो इंडिया के अंदर असल में ये एक थ्रेट असेसमेंट है वहाँ के करता धर्ताओं की कि अफ़गानिस्तान के बाद अब इस रीजन में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो कश्मीर का इशू है। अफ़गान तालिबान ने भी बयान दिया हुआ है कि हम अखलाकी हिमायत तो जारी रखेंगे कश्मीर के मुसलमानों की। ज़ाहिर है हम पे फ़र्ज़ है तो हम करेंगे, हम उनकी हिमायत तो करेंगे। तो ये एक नया टेंशन आया हुआ है कि उन्होंने हिमायत का ऐलान किया हुआ है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ ही ये नोट करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि चीन, दुनिया की नई सुपर पावर चीन, ये पहले ही कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टांस को तस्लीम करते रहे हैं पहले से ही। विच मीन्स के ये जो वेस्टर्न और इंडियन मीडिया चीन के ख़िलाफ़ जिनजियांग के मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं,
چین اس سے بھی کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ کشمیر کے مسلمانوں کا مدعا اٹھانے والا ہے آنے والے دنوں میں، اس پروپیگنڈا کو ناکام کرنے کے لیے کہ چین اینٹی مسلم فورس ہے۔ چین دنیا کو یہ دکھائے گا کہ میں اینٹی مسلم نہیں ہوں، اور اسی لیے وہ کشمیر کے مسلمانوں کا کیس بھرپور طاقت کے ساتھ اٹھانے جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی پہلے ہی کئی مرتبہ کشمیر کے حق میں بیان دے چکے ہیں، یعنی کہ ٹاپ لیول پر ایران کے اندر بھی کشمیر کے لیے ایک سمپتھی پائی جاتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کئی مرتبہ عالمی فورمز پر کشمیر کا ایشو اٹھا چکے ہیں، اور وہ ویسٹ میں لابنگ کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے۔ پاکستان، چائنا، یہاں سے کشمیر کے حق میں باتیں آتی رہتی ہیں سامنے۔ اب اس لسٹ میں ایک نیا نام ایڈ ہوا ہے افغانستان کا۔ افغانستان نے بھی کھول کے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک اہم ایشو ہے، اور ان کے لیے ہم آواز بلند کریں گے کشمیریوں کے لیے، لیکن نیئر فیوچر میں ایک اور نام بھی ایڈ ہونے والا ہے، یعنی لسٹ دن بدن لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور ملک کا نام ایڈ ہونے جا رہا ہے، کون؟ بنگلہ دیش۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ الگ پالیسی لینے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے۔ ابھی تک شیخ حسینہ سرکاری سطح پر یعنی ان کی وہی پالیسی رہی ہے جو کہ انڈیا کی رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ٹریڈیشنلی پاکستان ہی اصل میں اس ریجن میں کشمیر کی بات کرتا تھا پہلے، لیکن اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، اب اس لسٹ میں خطے کے کئی ملک ایڈ ہو گئے ہیں۔ افغانستان ایڈ ہو گیا ہے، چائنا ایڈ ہو گیا ہے، پاکستان ایڈ ہو گیا ہے، ایران ایڈ ہو گیا ہے، ترکی ایڈ ہو گیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے تو ایسے ملک ہیں جن کا بڑا زبردست ریلیشنس ہے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ تو انڈیا کی پوزیشن مسلسل خراب ہو رہی ہے کشمیر ایشو پہ، مسلسل خراب ہو رہی ہے، خاص طور پر 2014 کے بعد جب سے ہندوتوا بریگیڈ آ رہی ہے تو کشمیر پر انڈیا کی پوزیشن مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ انڈیا ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ یہ لوکل ایشو بن کر رہے، عالمی ایشو نہ بنے، دس شوڈ بی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود کشمیر دن بدن انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کرتا جا رہا ہے، اور عمران خان کی جو شیخ حسینہ سے کشمیر کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے نا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ کچھ مہینوں کے اندر اس فون پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بڑی ہی ایک پاورفل ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ چائنا بھی ہے اس میں، پاکستان بھی ہے، اور بنگلہ دیش بھی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش کا اسٹانس آنے والے دنوں میں وہ نہیں ہوگا کشمیر پر جو کہ آج تک ان کا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر پر انڈیا کو بھرپور ریجنل دباؤ سہنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ جس ریجنل گروپ نے افغانستان میں امریکہ کو دھپڑ دوز کیا ہے نا، وہی گروپ کشمیر پر انڈیا کو انگیج رکھے گا۔ ہاں، رشیا کا اس میں تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا رول ہو بھی سکتا ہے کہ اس لیول کا نہ ہو، ایک پرانی ایک مروت رہی ہے نا انڈیا کے ساتھ، پرانی محبت، تو شاید وہ اس کا لحاظ کر کے چپ رہیں یا زیادہ نہ بولیں۔ لیکن باقی ملک تو ہیں، چائنا ہے، پاکستان ہے، افغانستان آ گیا اس میں، ایران آ گیا اس میں، یعنی بہت سارے ملک اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، اور یہ سارے ملک مختلف فرنٹس پر انڈیا کو انگیج رکھنے جا رہے ہیں۔ ناؤ ہیئر از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دس از ویری انٹرسٹنگ، جو کہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ افغانستان جو ہے نا، یہ بی آر آئی کا حصہ بننے والا ہے، ایسا ہی ہے نا، بی آر آئی میں آنے والا ہے نا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چائنا ول بی اور مین اکنامک پارٹنر، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، تو وہ ہے بی آر آئی میں افغانستان۔ ایران بھی چائنا کے بی آر آئی میں ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور یہی بی آر آئی، نوٹ کر لیں، یہی بی آر آئی سی پیک کی صورت میں پاکستانی کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے۔ بی آر آئی کا کلیدی لنک ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر سے ہو کے گزر رہا ہے، اور اسی لیے انڈیا بی آر آئی کا مخالف رہا ہے۔ انڈیا یہ کہتا رہا ہے کہ یہ تو ہماری زمین سے، یعنی پاکستانی کشمیر ہماری زمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین سے غیر قانونی طور پر گزر رہا ہے۔ یہاں پر انڈیا جذبات میں ایک غلطی کر گیا ہے، اور پاکستان نے ایک بڑا ہی زبردست کام کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ بی آر آئی کے منصوبے کو لنک کر دیا ہے کس کے ساتھ؟ کشمیر ایشو کے ساتھ۔ اور یہاں انڈیا مودی صاحب کی ہندوتوا والی پالیٹکس کی وجہ سے اسٹریٹجیکلی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اب خطے کا کوئی بھی ملک کشمیر ایشو پہ انڈیا کے کلیمز کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بی آر آئی کے ممبر ہیں، اور بی آر آئی پاکستانی کشمیر سے بھی گزر رہا ہے، تو پھر وہ بی آر آئی کے اگینسٹ جا کر کیوں بیان دیں گے انڈیا کے حق میں؟ اگر وہ بی آر آئی پر پاکستانی موقف کے خلاف بیان دیتے ہیں تو بی آر آئی کے خلاف بات ہوئی نا۔ بی آر آئی پاکستانی کشمیر سے گزر رہا ہے نا، انڈین کشمیر سے تو نہیں گزر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بی آر آئی کے تمام ملکوں کو لازماً کشمیر کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔
اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو کشمیر سے BRI گزر رہا ہے نا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ روڈ گزر رہی ہے پاکستانی کشمیر سے جو کہ پاکستان اور چین کو جوڑتی ہے آپس میں، اور چین کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ملاکا کو، ساؤتھ چائنا سی، سب کو بائی پاس کر کے مڈل ایسٹ اور افریقہ اور یہاں تک جائے، وہ پورا علاقہ، یہ جو انڈین سی ہو گیا، اسٹریٹ آف ملاکا، سب کو بائی پاس کر کے سیدھا نکل جائے یہاں سے، وہ ان کو انیبل کرتی ہے، ایکسٹرا ان کو ایک شارٹ کٹ راستہ ان کو مہیا کرتی ہے، تو بڑا ہی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے۔ لہذا چائنا تو لازمی چاہے گا نا کہ اس ریجن سے انڈیا دور ہٹ جائے، انڈیا کے ساتھ تو ان کی نہیں بنتی، تو وہ چاہیں گے کہ انڈیا دور ہٹ جائے یہاں سے، ان کی انویسٹمنٹ سے دور ہٹ جائے۔ لہذا چینی اپنا پورا زور لگائیں گے کہ پاکستان سمیت تمام ان کے جو الائز ہیں یہ ساتھ میں مل کر کشمیر پر سے انڈیا کی پریزنس ختم کروائیں۔ تو چائنیز بلاک کے تمام ملک اب آنے والے دنوں میں کشمیر پر اینٹی انڈیا موقف رکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں، ریزولوشنز ہیں کشمیر پر کہ یہاں پر ووٹنگ ہوگی، کشمیری ووٹ ڈالیں گے کہ ان کو کس کے ساتھ جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا، یہ ووٹنگ ہونی ہے۔ لیکن انڈیا اب ان ریزولوشنز کو نہیں مانتا، BJP اور RSS کے جو انتہا پسند گنڈے ہیں وہ ان ریزولوشنز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کائے کی ریزولوشنز، حالانکہ پہلے مانتے رہے ہیں انڈیا والے لیکن اب نہیں مانتے۔ مگر دیکھیں، افغانستان والا مسئلہ جو ہے نا، یہ یونائٹڈ نیشنز نے تو حل نہیں کیا نا، مسئلہ تھا، حل بھی ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز نہیں آیا نا اس کے بیچ میں، اتنی میسو تبدیلی آ گئی۔ تو یونائٹڈ نیشنز نے کیا کیا، یہاں بھی اگر یونائٹڈ نیشنز سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ ایک آنریبل ایگزٹ ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے، ایک باعزت ایگزٹ، ایک فیس سیونگ ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم نے تو UN کی ریزولوشنز تھی، اب آج نہیں تو کل ان پہ عمل تو کرنا تھا ہم نے، تو اسی لیے ہم نے کیا ہے۔ اگر انڈیا نے ایسا نہیں کیا تو سائگون موومنٹ اور اب کابل جو موومنٹ ہے نا وہ بھول جائیں آپ، وہ بھول جائیں۔ تاریخ میں پھر اس خطے کے اندر سری نگر موومنٹ یاد رکھی جائے گی، لوگ اس کی مثالیں دیں گے کہ کس طرح انڈین ٹروپس جو تھے وہ ڈیفیٹ کھا کر اور پھر سری نگر سے وتھڈرا ہوئے تھے، اس کی مثالیں دی جائیں گی۔ 1947 سے افغانستان اصل میں ایک دیوار رہا ہے انڈیا کے لیے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ رہا ہے افغانستان، یہ بات نوٹ کریے گا جو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ افغانستان ہمیشہ سے پروٹیکٹیو شیلڈ رہا ہے انڈیا کے لیے، انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو وہاں پر انگیج رکھا ہے 1947 سے لے کر۔ وہاں پر جو اکثر سرکاریں رہی ہیں نا، انہوں نے ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی ڈیورنٹ لائن، اس کو نہیں مانا اکثر سرکاروں نے۔ تو دیکھیں، ڈیورنٹ لائن اور پختون نیشنلزم یہ انڈیا کے لیے بڑے ہی ہیلپ فل مدعے رہے ہیں، پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے بڑے ہی ہیلپ فل۔ انڈیا کے لیے ان دو مدعوں نے بڑا زبردست رزلٹ پروڈیوس کیا ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ کشمیر سے پاکستان کا دھیان ڈائیورٹ کروانے کے لیے انڈیا نے ان دو مدعوں کو یوز بھی کیا ہے۔ ورنہ پاکستان کے ساتھ جنگیں تو انڈیا سے فوراً ہی شروع ہو گئی تھی، 47 میں پاکستان بنا ہے اور کشمیر پر 1948 میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی، پہلی سال بھی نہیں ہوا تھا دونوں ملکوں کو آزاد ہوئے، پہلی جنگ چھڑ گئی 1948 میں۔ انڈیا نے پاکستان کے حصے کے پیسے بھی روکے ہوئے تھے جو کہ ڈیویژن کے بعد پاکستان کو ملنے تھے، اور کشمیر ایک مسلم میجورٹی علاقہ تھا جو کہ انڈیا کے باقی تمام مسلم میجورٹی علاقوں کی طرح پاکستان کے اندر آنا تھا۔ آزادی کا فارمولہ یہی تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ سارے علاقے مل کے پاکستان بنیں گے۔ اب دیکھیں، بنگال آیا، سندھ آیا، خیبر پختونخوا آیا، پنجاب آیا، یہ سارے مسلم میجورٹی علاقے، یہ سب مل کے پاکستان بنے۔ برٹش انڈیا کے تمام مسلم میجورٹی علاقے پاکستان بنے۔ کشمیر بھی تو مسلم میجورٹی تھا، تو اس حساب سے تو اس کو بھی پاکستان کے اندر آنا چاہیے تھا نا، لیکن کشمیر کا راجہ ہندو تھا، تو اس نے انڈیا کو کہا آپ اپنی فوج لے کر آ جائیں، ورنہ پاکستانی کسی ہندو کو کبھی راجہ نہیں مانیں گے، میرا جو ایک تخت ہے وہ تو جائے گا ہی جائے گا، آپ کے ہاتھ سے بھی ایک امپورٹنٹ جگہ چلی جائے گی۔ تو انڈیا کی فوج آ گئی، راجہ ہری سنگھ صاحب تھے ان کا نام تھا، ان کے کہنے پہ فوج آ گئی، قبضہ کر لیا انہوں نے کشمیر پر۔ لیکن راجہ ہری سنگھ کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہوا، ان سے بھی انڈیا نے کشمیر چھین لیا تھا بعد میں اور اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اینی وے، انڈیا کی فوجیں آئی ہیں اور وہاں سے جناح صاحب نے کیا کیا ہے، محمد علی جناح صاحب نے پٹھانوں کو بھیجا ہے، انہوں نے قبائلی جو تھے نا، خاص طور پر جو افغانستان پاکستان کے بارڈر پر رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے بھیجا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنی بڑی فوج نہیں تھی، نیا ملک بنا تھا، چند ہی مہینے ہوئے تھے اس کو آزاد ہوئے، پہلی جنگ مسلط ہو گئی ان کے اوپر کہ انڈیا کی فوج ان کے علاقے میں گھس کے آ گئی۔ تو جناح صاحب نے قبائلیوں کو بھیجا، اور قبائلی پٹھان جو تھے وہ گھس گئے بڑی تعداد میں، اور آدھا کشمیر انہوں نے لے لیا انڈین فوج سے۔
دوڑا دوڑا کے انہوں نے بھگایا وہاں سے. پھر نہرو صاحب جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ریپڈلی آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ بھاگے یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ ہم تیار ہیں ووٹنگ کرانے کے لیے, آپ پاکستان سے کہیں کہ جنگ بند کر دیں. تو انڈیا کی ریکویسٹ پر جنگ بندی ہوئی تھی 1948 میں, انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی جا کے, لیکن انڈیا نے تب سے لے کر آج تک وہ جو پرومس کیا ہوا تھا ووٹنگ والا وہ آج تک نہیں کرایا انہوں نے, اور یہ مسئلہ جیسا کہ تیسا اٹکا ہوا ہے 1948 سے لے کر.